वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। नाजरीन, पहले भी आपसे जिक्र किया है और अब फिर से आपसे कह देती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मगफरत का महीना है, दुआएं करने का महीना है। दुआ अपने लिए भी कीजिए, हमारे लिए भी कीजिए, हमारी टीम के लिए भी कीजिए, लोगों की जायज़ ख्वाहिशात के लिए भी कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि हमारे तमाम गुनाहों को वो बख्श दे। नाज़रीन, आज क्योंकि हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि ख़ास रात के हवाले से है, शब कदर की रात है और ये ऐसी रात है जिसके सवाब के बारे में ये कहा गया है कि ये 1000 रातों से बेहतर है। तो हमें ये जानना है कि क्यों इस रात को इस कदर अहमियत दे दी गई है, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते और क्यों इस रात के हवाले से हमें बिलमखसूस बताया नहीं गया कि कौन सी रात है। कुछ लोग 23वीं रात कहते हैं, कुछ 21वीं कहते हैं, कुछ 25वीं कहते हैं, कुछ 27वीं कहते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान ग्रामी मौजूद है, मैं उनसे तारुफ पहले आपका करवा चुकी हूँ। तो हम जाते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा शब कदर की रात के हवाले से, क्योंकि आज का हमारा मौजू है, तो शब कदर की रात की सबसे पहले अहमियत और फजीलत बता दीजिए। शब कदर जैसे कि ये दो लफ्ज़ जो हैं, अगर इनको देखें तो कदर की रात यानी कदर व अहमियत वाली रात, अहमियत की रात। अब क्वेश्चन अभी तक अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है कि इस रात को हम शब कदर कहते क्यों? इस रात को हम शब कदर इसलिए कहते हैं कि ये कदर व मंज़िलत वाली रात बाकी रातों के मुकाबले में इस वजह से बन गई कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया है। सुभान अल्लाह। यानी ये आसमान जो हम अपनी नेकेड आई से देख रहे हैं, ये पहला आसमान जो हमें नज़र आ रहा है, इसे आसमान दुनिया कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक सारा का सारा लोहे महफूज, यानी लोहे महफूज लोह बोलते हैं तख्ती को, वो तख्ती जिसके ऊपर अल्लाह ने हर चीज़ लिख दी है हतमी करके, आखिरी फैसला बनाकर, तो उसके ऊपर से अल्लाह ने अपने इस कुरान को, अपने इस कलाम को आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया है, सारा का सारा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है हमारे ज़हन में कि हमने तो आज तक ये सुना है कि कुरान पाक जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली जो है वो विदिन 23 ईयर्स यानी कि तकरीबन 23 साल में नबी दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने सारा कुरान पाक नाजिल फरमा दिया। तो इसमें तत्बीक ये है, कंट्राडिक्शन नहीं है, तजाद नहीं है। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, यानी इस पहले आसमान पर अल्लाह ने पूरा कुरान पाक नाजिल फरमाया, जो कि इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, अंज़लना इंजाल से है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम से पूरा नाजिल करना, एकदम से पूरा उतार देना। तो अल्लाह ताला ने पूरा कुरान जो है लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया। और फिर जो दूसरी आयत है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया। वहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ना, नज़्ज़लना, वो तंजील से है, उसका मतलब होता है आस्ता आस्ता करके नाजिल करना। तो इस तरह से आसमान दुनिया से फिर अल्लाह के प्यारे महबूब पर 23 साल के अरसे में ये आस्ता आस्ता करके नाजिल हुआ है। इस वजह से, क्योंकि इस रात में अल्लाह ने अपने कलाम को उतारा है, इसलिए ये कदर मंजिलत वाली रात है। अच्छा, ये बताइएगा, इस रात के हवाले से ये फरमा दिया गया कि 1000 रातों की जो इबादत है उससे बेहतर आज की रात की इबादत है, तो इस तरह से क्यों? देखिए, बात ये है, अल्लाह ताला यकीनन हमारे नफ्सियात को भी समझते हैं और हमारे जहन को भी समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह बड़े जो है वो छोटों को ट्रीट कर रहे होते हैं और उन्हें किसी बात का ज़ौक़ और शौक़ दिलाने के लिए बाद दफ़ा हम लालच दे रहे होते हैं, बाद दफ़ा हम उसका कोई फजीलत सुना रहे होते हैं, फ़ज़ाइल बता रहे होते हैं, तो उससे इंसान जो है ना उस चीज़ की तरफ रग़बत करता है। कोई भी काम जो है ना उसके पीछे 4 फैक्टर्स हैं। कोई भी काम करने में हमारे लिए 4 फैक्टर्स हैं, 4 चीज़ें होती हैं जो हमें किसी काम के करने पर आमादा करती हैं। नंबर 1, एक है हमारा शौक, ठीक है, कि हाँ हम उस चीज़ से लव करते हैं, शौक रखते हैं, टेस्ट है हमारा, ठीक है ना, हम वो काम करते हैं। नंबर 2 ये है कि हमें उस चीज़ का खौफ होता है, खौफ की वजह से वो हम काम कर रहे होते हैं। नंबर 3 पर हम उस काम को अपनी ज़रूरत की वजह से कर रहे होते हैं कि हम उसकी ज़रूरत है, हमें मोहताज है, हमने वो काम करना है।
اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہمیں لالچ ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، اور ہم لالچ کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ یہ جو رات ہے، یہ رات جو ہے یہ خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جی کہ جس نے تقریباً 1000 راتیں جو ہیں، یعنی کہ 1000 مہینے کہہ لیجئے، جی ٹھیک ہے جی، تو اس نے اس طرح سے گزارے ہیں کہ وہ ہر رات میں عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح سے یعنی اس کی کثرت سے یعنی یہ عبادت ہے کہ رات کو قیام کرنا، دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، دن میں روزہ رکھنا۔ تو یہ بات جو ہے صحابہ کرام کے جب علم میں آئی تو انہیں بڑا شوق ہوا، یہ ایک یعنی کہ ان کے دل میں ایک امید بھی تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا کوئی ایسا عمل ہم کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس شخص سے جو ہے وہ عبادت میں زیادہ بڑھ جائے۔ آج تو ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، ہمارا تو مقابلہ ہوتا ہے بینک سٹیٹس کے حوالے سے کہ ہمارا جو ہے وہ بینک میں جو اکاؤنٹ ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے، اور دوسرے کے مقابلے میں ہم نے دنیاوی لحاظ سے جو ہے وہ مقابلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے جو نیک بندے تھے، حضور پاک کے صحبت یافتہ جو لوگ تھے، وہ دینی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش میں ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس بنی اسرائیل کی اس عبادت کو دیکھتے ہوئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات میں اچھی عبادت کر لیتا ہے، تو یقیناً اس کی یہ عبادت جو ہے اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت رات ہمیں عطا کر دی گئی ہے کہ ایک رات عبادت کرنے کے بعد ہم 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب جو ہے وہ پا لیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے، کوشش کیجئے کہ آپ اپنے سارے گناہ معاف کروا لیں، جس کا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گناہ پہ آ کے ملامت ہے، مجھے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز کر دی ہے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ اس کے دربار میں جائیں گے، اس کا دربار کھلا ہوا ہے، وہ تو ہمیشہ اپنے بندے کو معافی کے لیے بلاتا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ نہیں تم نے 10 گناہ کر لیے تم نہیں آؤ گے، وہ کہتا ہے آؤ میں معاف کروں گا۔ ناظرین، باتوں کا سلسلہ یہیں سے آگے لے کے چلیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ چودھری محمد طارق، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، UC 92 کے چیئرمین ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی الحمدللہ جی بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے جی۔ ابھی تو گرمی ہوگی اچھی خاصی؟ نہیں ٹھیک ہے، آج بھی موسم ٹھیک تھا، پچھلے 2-3 روزے خاصے گرم تھا، لیکن اصل میں یہی بات ہے کہ ایک بندے کو تھوڑا سا اگر گرمی میں روزہ رکھے گا تو اس کی زیادہ اس کو احساس ہوگا کہ میں کس نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس میں مشکلات جو ہیں یہ اس کو بندے کو ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ آیا آج گرمی ہے یا آج موسم اچھا ہے تو روزہ رکھنے، روزہ الحمدللہ خوش نصیب ہے۔ مبارک کے حوالے سے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ عوامی نمائندے بھی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے اپنے بھی کام کاج ہوتے ہوں گے، گھر بھی ہے، تو کس طرح سے ٹائم مینیج ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ جی، یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہم اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں اور لوگوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ابھی آپ دیکھیں جیسے کرونا ہے، تو اب میں تو دیکھتا ہوں یہ فیس بک کا بھی زمانہ ہے، لوگ سوشل میڈیا کا بھی ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ اتنی وبا یہ پھیلی ہے، اور وہ لوگ جو ہندو لوگ تھے جو ایک بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ اپنے بتوں کو توڑ رہے ہیں، اور جو اپنے مسلمان تھے جی ہاں، اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ جو مسجدوں جہاں پہ ہر سال وہ یہ جو رمضان کے مہینے میں وہ پابندی لگایا کرتے تھے اور کہ مسجدوں میں نہ جایا جائے، یہاں پہ مساجد میں اجتماع نہ کیا جائے، تراویح نہ جائے۔ اب اس میں اب تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگ آئیں ہمارے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وبا سے، یعنی کہ اب ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارا یقین ہے۔ جہاں دوسری جانب ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیے رکھا ہے کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے لیے مساجد کھول دی ہیں، ایک پروٹوکول دیتے ہیں مسلمانوں کو، بارہا ہم سے سپیکرز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ دوسری جانب ہم وہ ملک ہیں جو پاکستانی، ہمارا بلیو ہے اللہ پہ، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے اعتکاف پہ ایک حد تک پابندی عائد کر دی۔ نہیں یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف پہ بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایز اے مسلمان دیکھیں جی، مسجد کے اندر ایک بندہ اپنے ہر لحاظ سے پاک صاف اور نیٹ کلین ہو کے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے۔ ہاں اگر آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اس کو پہلے اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کو ضروری قرار دے دیں۔ اس نے ٹیسٹ کرا لیا، الحمدللہ وہ نیگیٹو ہے،
اس کو بیٹھنا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے. یہ تو سراسر زیادتی ہے. یہ دیکھیں آپ بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں, ایسے مولا علی کی کل شہادت کا دن تھا, وہاں بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں. یہ ایسے اجتماع اگر آپ کرتے ہیں اور وہاں پہ اعتکاف مسجد کے اندر آپ پاک صاف ہو کے بیٹھتے ہیں تو یہ غلط ہے. حالانکہ بیٹھنا چاہیے. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا ہم جیسے لوگوں سے 1000 گنا بہتر ہے, وہ بہتر ہے, ان کے قبول ہوتی ہے. مفتی صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 5 وقت کا وضو کرتے ہیں, ہمارے جس طرح گناہ جھڑتے ہیں ساتھ بیماریاں بھی جھڑ جاتی ہیں, تو دوسری جانب ہم نے اعتکاف پہ پابندی عائد کر دی ہے, کیونکہ اعتکاف پہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ سراسر عبادت ہے, اس میں دنیاوی کام تو کوئی ملوث نہیں ہے. تو پھر عبادت پہ پابندی عائد کر کے, اعتکاف پہ پابندی عائد کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم کووڈ کنٹرول کر رہے ہیں. بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب سے یقین اٹھ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ ایسی حماقتیں کر رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب کووڈ-19 کا اگر کوئی پیشنٹ ہو تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اسے الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ باقی سب لوگوں سے الگ تھلگ جو ہے وہ ایک جگہ پر رہے, وہاں پر اپنا ٹریٹمنٹ کرے. اعتکاف کا لٹرل میننگ یہ ہے, لیکسیکل میننگ اس کے یہ ہے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا. اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ جو ہے وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے گا ایک جگہ پر الگ تھلگ ہو کر ہر کسی سے. اگر وہاں پر جو ہے وہ اممیچور بچے ہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ وہاں پہ گروپنگ کر کے وہاں پہ بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں. میں اصل اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو ایک ٹارگٹ لے کر اعتکاف پر جانے والا بندہ جو ہے وہ اپنے ایک ٹارگٹ کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس میں نے ایک ضدی بچے کی طرح, ہاں جی ضدی بچے کی طرح میں نے اپنے یہ کام بالکل اپنے کام یہ کروا کر آنے. میں نے بے شک ہم تو ضدی بچے کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کام کروانے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہے, دیکھ لیں کہ حج عمرہ اتنا مشکل ہو گیا ہے, مہنگا ہو گیا ہے کہ عام بندہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا. اور سب سے بڑھ کے جو مڈل طبقہ ہے یا غریب لوگ ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جلدی سے جلدی آئے. جو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں جا سکتے ان کے ہوتے ہیں اعتکاف بیٹھیں گے. جیسے ہی ہم اعتکاف بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ بالکل ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے, ہم کلام ہونے کی کوشش کریں گے, یا اللہ ہمیں کون روک سکتا ہے. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سرکار بلا لیں. ایک بات ایڈ کروں گا کہ سر جیسے فرما رہے ہیں نا کہ بھئی مسلمان جو ہے ایک یعنی جسے ذوق ہے نا عبادت کا تو وہ تو منتظر ہوتا ہے. جیسے ایک نمازی ہے تو وہ اگلی نماز کے لیے منتظر ہے. تو رمضان المبارک میں سر میں فریش کر دوں نالج کہ 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب ہے اعتکاف میں. ماشاءاللہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جو ان کو اس نیت سے وہ انتظار کرتے ہیں سارا سال, اگر وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ بالکل تنہائی اس نے اختیار کی ہوئی ہے اور ذکر الہی کر رہا ہے, تو وہ تو 2 عمرے اور 2 حج کر کے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو اس کے لیے اتنا آسان کر دیا گیا ہم گھر بیٹھے حج کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ماں کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا جائے تو وہ بھی حج کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. تو اس قدر آسان ہمارا اسلام ہے, ہم نے تو خود اس کو مشکل کر دیا ہے. لیکن ناظرین ہماری باتوں کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کی جانب سے بھی پوچھے جا رہے ہیں, جو ہمارے پاس بھی ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے, مفتی صاحب سے بھی, اور ہمارے ساتھ جو چیئرمین صاحب موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. لیکن اس سے پہلے ناظرین میں چاہتی ہوں کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاری سجاد احمد ہمیں سنا دیں. قاری صاحب پلیز. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم جبال بام گیا ہے کرم بالائے بام گیا ہے زبان پر محمد کا نام گیا ہے کرم بالائے اور درودوں کے بعد
ہے کون مقام پر کہ آجم بیا کا امام گیا ہے کہ آجم بیا کا امام گیا ہے کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی کہ میرا کہ منگتوں میں نام گیا ہے میرا کہ منگتوں میں نام گیا ہے کرم جبال اور مزہ تب سرکار محشر میں مزہ تب سرکار محشر میں قید کہ وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے کرم جبان غلام آ گیا ہے. بے شک کس کو منظور نہیں ہوگا, کون نہیں چاہے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے گداگر بن کے زندگی گزارے, مدینے کی گلیوں میں پھرے. یہ تو خواب سب کا ہے لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا یہ خواب پورا ہو جاتا ہے. ناظرین, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. میں بارہا آپ سے کہتی ہوں کہ دعا کیجیے اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. ناظرین, ہم اکثر اپنی زبان سے اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. سڑک پہ کھڑا ہوا گرمی لگ رہی ہے ہمیں, ہم دوسرے سے کہتے ہیں پیچھے ہو, مجھے پہلے کام کرنے دو. اس طرح کی باتیں ہم اس طرح کی گفتگو کر دیتے ہیں جس سے اگلے بندے کا دل دکھ رہا ہوتا ہے. اگر ہمارا روزہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اپنا غصہ لوگوں پر اتاریں گے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہارن بجا بجا کے باقیوں کو بھی ڈسٹرب کریں گے. سب کا روزہ ہے, آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگ مسلمان بھائی ہیں, اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم پہلے فون نکال کے ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں, تو خدا را احساس پیدا کرے اپنے اندر, کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, احساس پیدا کرنے کا مہینہ ہے. تو اپنے اندر یہ احساس لے کر آئیں کہ کسی کو تکلیف میں دے کر آپ کو تکلیف ہو, کم از کم اتنا اپنے اندر تو انسانیت کو زندہ رکھیں کہ آپ کو دوسروں کی تکلیف دے کر محسوس ہو رہا ہو کہ اگلا بندہ تکلیف میں ہے. ناظرین, باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا. ایک بار پھر سے یوسی چیئرمین کی جانب جاتے ہیں. سر, یہ بتائیے گا, رمضان مبارک ہے, پہلے بھی رمضان بازار لگتے تھے, اب بھی رمضان بازار لگے, آپ کے یوسی میں بھی لگا ہوگا, تو کیا کنڈیشن ہے رمضان بازار کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں ایس او پیز کے حوالے سے وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہر سال یہ رمضان بازار لگتے ہیں. اس سال جو رمضان بازار لگا ہے, بلکہ اس سال کی پچھلے سال بھی, جب سے یہ, میں کوئی اس میں سیاسی بات نہیں کر رہا, میں پبلکلی کہا کرتا ہوں رمضان مبارک کا مہینہ ہے. بات یہ ہے کہ بالکل کوئی چیز جو ہے نا, کوئی معیاری چیز نہیں ہے ان رمضان بازاروں میں. اگر تھوڑا ریٹ کسی چیز کا کم ہے تو اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ وہ صحت کے لیے اچھی ہو. نمبر 1. نمبر 2, یہ آپ اتنی لمبی لمبی لائنیں لگا رہے ہیں, اتنی بڑی وبا ہے, کووڈ-19 ہے, اور اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں صرف 2 کلو چینی کے لیے. اور 2 کلو چینی آپ جدھر بازار میں چلے جائیں, چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, ذکر اب صرف 2 کلو چینی کا ہو رہا ہے. بدقسمتی ہے, بدقسمتی ہے نا کہ صرف 2 کلو چینی کا ذکر ہو رہا ہے. چینی بھائی, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو سہولتیں دینی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت وقت کا کام ہے, ان کو سہولتیں دینا. اگر آپ ان کو چینی, دال, آٹا, یہ معیاری چیزیں ہیں, یہ روز کی ضرورت ہے. غریب آدمی نے وہ زیادہ میٹھا پانی کر کے پی لے گا, اس کے لیے اس کو
घंटा घंटा लाइन में लग के औरतों को बेचारे बच्चों को, और फिर एक सबसे बड़ी बात है, गर्मी भी है, कोरोना भी है, और इस वजह से आप कह रहे हैं SOPs का ख्याल रखें। एक तरफ तो आप एतकाफ नहीं बैठने दे रहे जी, आप कह रहे हैं कि एतकाफ में पाबंदी लगाई हुई है, वहाँ पे भी आप देखें कि इत्तिकाफ जैसे ही मेरे साथ लामा साहब बैठे हैं, मौलाना साहब भी बैठे हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, आप देखें कि कितने अच्छे तरीके के साथ मस्जिद में लोग इत्तिकाफ बैठते हैं जी। वहाँ पे तो पाबंदी लगा दी जाती है, और जहाँ पे आप 2 किलो चीनी दे रहे हैं वहाँ पे आपने लाइनें लगाई हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगाई हुई हैं कि वहाँ पे कोरोना सीधा करोना, और अल्लाह माफ़ी दे, तो हम दूसरी तरफ हम कहते हैं कि SOPs का ख्याल रखें, और एक तरफ आप लंबी लाइनें लगा रहे हैं। वो SOPs की खिलाफवर्जी करने पे मजबूर कर रहे हैं कि लंबी लाइनें लगी बिल्कुल हुई हैं। SOPs की खिलाफवर्जी तो दूसरी जानिब आप बहुत कह रहे ज़्यादा हैं। खिलाफवर्जी है, थोड़ा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, और जो प्रॉब्लम मेन आ रही है ना वो ये आ रही है कि बूढ़ी औरतें हैं, जी। बीमार बेचारी औरतें हैं, वो जी। खवातीन हैं, मर्द हैं, वो जाते हैं सिर्फ 1-2 किलो चीनी के लिए। जी। तो बदकिस्मती है, बदकिस्मती है, ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ये मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत में इस तरह होता था, मदीना की रियासत में इस तरह नहीं होता है। हुक्मरान जो भी आए लेकिन हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, हमारे लिए अच्छा और मयारी चीज़ें, मयारी काम लेकर आएँ, तो हुकूमत जो भी हो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन अभी चलते हैं शॉर्ट ब्रेक पर, हाजिर होंगे, देखते रहिए राहत है रमज़ान।